सुन ले, मैं एक दफा फिर पढ़ता हूँ कुरान की वो आयत, वो अहमद इब्न हंबल की हदीस, जलाउल उयून की वो हदीस जिसमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया था। सुना दो एक दफा फिर, सुना दो। ऐसे झूठ कह रहा है, झूठा आदमी, दिखाओ ना। कौन सी? क्या? वही कि पैगंबर इम्तिहान ले रहे थे, वो कुरान की आयत दिखाओ। अल्लाह का वादा है, अल्लाह मोमिनीन को और खबीसीन को हदीस किरतास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, वो दिखाओ हमें। अल्लाह यार फिर मुझे हदीस दिखाओ कमाल ना। पे करते हैं आप, कमाल। हाँ, कमाल कर रहे हैं। झूठ बोला ना और तुमने। तो कोई बात नहीं है ना आपके पास, और तो कोई बात नहीं है ना, रुस कर बैठे हैं। अच्छा सवाल का शेख साहब, शेख साहब इस सवाल का जवाब दे दो। झूठ बोल रहे हैं आप, शेख साहब झूठ बोलते हैं। शेख साहब, सुने, मैं शेख साहब आपको हदीसें सुनाता हूँ, कुरान सुनाता हूँ, सुनाओ, दे सुनाओ। मुझे पूरे रसूलों के साथ गुफ्तगू करें। वो हदीस तो दिखा नहीं रहा ना कि उसमें क्या पैगंबर ने जब बात करने लगते हो फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। वो हदीस दिखाओ ना। आपके अंदर जुर्रत भी नहीं है मेरे साथ मैं 10 दफा खामोश हो गया हूँ कि तुम वो हदीस दिखाओ जब रसूल 20 मरतबा हूँ। अच्छा एक बताओ, अगर अच्छा मुझे बताओ शेख साहब, शेख साहब नहीं नहीं नहीं, शेख साहब, मैं सुन रहा हूँ, शेख साहब, मेरे बारे में क्यों बोलते हैं आप? शेख साहब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया, अबू बकर को, उमर को पता चल गया कि ये इम्तिहान था। जनाब मैं कह रहा हूँ कि शेख जब मेरी बारी है, मेरी बारी में आप क्यों बोलते हैं? शेख साहब मैं बारी बारी खत्म हो गया, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म हो गया, कोई सवाल नहीं है आपके साथ, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकते? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इम्तिहान लिया है, भाई साहब मेरे 10 मिनट है ना शेख साहब, मैंने कब 10 मिनट लिया? 10 मिनट लगाने देना। और सुन ले भाई शेख साहब, 10 मिनट की जरूरत नहीं है, सवाल तो सुन लो ना, फिर जवाब दे देना भाई। जंग क्यों कर रहे हो यार? किस बात का? मैंने आपके 5 मिनट जो सुने, डर गए हो सवाल से? आपको सवाल से डर गए हो ना, जवाब नहीं। 5 मिनट का जवाब नहीं देना आपको। ओ शेख साहब सुन ले भाई, बात सुन ले। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान, उनकी इबारत दिखाई है। भाई सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले भाई। जलाउल उयून हमारे नजदीक कोई मोतबर किताब नहीं, सवाल सुन ले भाई, इसका जवाब दे देना, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी तरफ देखो प्लीज, शेख साहब मेरी तरफ देखो, हाफिज साहब मेरी तरफ देखो, देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे देखें। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए। मेरी तरफ देखो ना भाई, मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं सुन रहा हूँ सारा, सुन रहा हूँ आपकी बात को। सुन रहे हो? अगर नहीं सुनोगे तो मैं खत्म कर दूंगा भाई। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना? तो मुझे ये बताएं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे और रो रो कर कहते थे कि यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन वो कैसा जुमरात का दिन है। और फिर कहते थे कि इस्लाम के रजिया कुल्लु रजिया, इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत नहीं लिखने दिया गया। वो अहमक था जो रावी का हदीस है, सहाबा का इतना बड़ा मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, इतना बड़ा मुफ्ती है, वो कह रहा है इस्लाम के मसाइब का जड़ यही है। हालांकि आप कहते हैं कोई मुसीबत है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी लिखाना नहीं चाहते थे, वो इम्तिहान ले रहे थे। जब उमर को पता चल गया कि इम्तिहान ले गए, पैगंबर भी राजी हो गए, उमर के कौल पे वो आ गए, तो वो क्यों रो रहे हैं? और रो कर ये कहते हैं कि इस्लाम के मसाइब का जड़ है। और जाबिर क्यों कहता है कि उमर बिन खत्ताब ने मुखालिफत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिस्मिल्लाह जवाब दे दो। इन्होंने 10 मिनट लिए, फजूल में शुरू हो गया, अब जवाब नहीं देगा ये। 10 मिनट नहीं, जवाब दे दो, 10 मिनट तुम जवाब दे दो, बस फजूल बातें नहीं करना, मेरी बातों का जवाब देना। जवाब दूंगा और क्या, आपको क्या करूंगा? ला गैर मुताल्लिक शेख साहब, मुझे ये तारिक भाई इसने गैर मुताल्लिक बात की, आपने इंटरप्ट करना भाई। तरीका है बात करने का, ये तरीका है बात करने का। तारिक भाई अगर ये इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे पता यार, तो आलमी सतह पे चैलेंज कर रहा है, तरीका है बात करने का। तरीका भैया ये कि आप सवाल का जवाब नहीं दोगे ना, फजूल बातें शुरू कर दोगे। तरीका है बात करने का, मुझे आप बताएं। अपने लफ्ज़ों सवाल किया मैंने आपसे, जवाब दे दो। अच्छा ये सवाल का जवाब देगा, बिस्मिल्लाह। भाई मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, तेरी मर्जी से बोलूंगा। सवाल का जवाब देना, फजूल बातें नहीं करना। जिद बच्चों की तरह करके बैठा, नहीं मैंने जाना है बस, मुझे टॉफी लेकर दे, ये बच्चों की तरह बैठा है, ये ऐसे मुनाज़रे होते हैं। सवाल का जवाब दे दे भाई, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? अगर सवाल समझ नहीं आया मैं दोबारा पूछ लूं शेख साहब। मुझे बड़ी समझ आती है, मैं स्पेशलिस्ट। बिस्मिल्लाह सवाल का जवाब देगा शेख साहब सवाल का जवाब देगा। तारिक साहब की बात सुनने, तारिक साहब की बात सुनने पहले। तारिक साहब क्या फरमाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं ना, आप उनको एड्रेस करें। ये हसन अल्लाह यारी साहब का ये कॉल है और ये इनका मौकफ है कि भाई मुझे जवाब दें। जवाब
ہم نے جو ہماری معلومات آپ کی پاس معلومات ہے ٹھیک ہے بالکل جواب دیکھیں شیخ صاحب اگر یہ لا تعلق باتیں کریں تو آپ پلیز انٹرپٹ کریں نا ویسے 10 منٹ لے لیں ویسے فضول باتیں شروع کر دیں وہ جواب آئے گا ہی نہیں آخر تک اس طرح نہ کریں نا ہمارے ساتھ سوال کے متعلق جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دو ڈائریکٹ کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے وصیت نہیں لکھنے دیا ہے جابر کیوں کہہ رہے تھے کہ عمر نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ عورتوں کے موقف بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں جو کتابت ہے وہ عدم کتابت سے بہتر ہے یہ کیوں بولا بتاؤ ان سوالوں کا جواب دے دو اچھا جی 4 سوال انہوں نے ریز کیے ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے جی آپ کا ٹائم کرتے ہیں حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ صرف الجھاتا موضوع سے ہٹاتا ہے مطلب سمجھ آئیے کہ ٹائم شروع ہو گیا جی آپ شروع کریں جو بھی آپ کا موقف ہے آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے اپنا موقف ہے ہمارے اہل سنت کا وہ بیان کریں سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی یہی ہے نا سوال نہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے اللہ کی قسم سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جابر نے کیوں کہا کہ عمر نے مخالفت کیا ہے حضرت جابر کی جو روایت پڑھی ہے اس میں کیا سوال نکالا ہے آپ نے میں نے نہیں کہا عمر نے کیوں مخالفت کی میں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہتے تھے اور عمر کے قول کے مخالف کے موافق تھے تو جابر نے کیوں بولا کہ عمر نے مخالفت کی عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے کہ اسلام کی ساری مصیبت کا جڑ یہی ہے حسن صاحب کلیئر ہوگی بات کلیئر ہوگی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ قائد یعنی حضور پاک نے جب چھوڑ دیا تو وہ ان کے ساتھ سوال عرض یہ ہے کہ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ عمر صاحب نے مخالفت کیوں کیا ہے سوال یہ ہے کہ جابر نے یہ کیوں بولا جابر تو شاید ہے نا اس کو تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھانا چاہتے تھے اسے امتحان لے رہے تھے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں قائل ہو گئے میں نے جلاء العیون کی عبارت پیش کر دی اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے میں نے اپنی طرف سے عبارت دکھا دی اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اللہ باقر مجلسی صاحب ان کی کتاب سے میں نے دکھا دی اس کا اردو ترجمہ موجود ہے میں نے اردو ترجمے کا دیا ہے پہلے سوال کا جواب مل گیا اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا جواب مل گیا جی وہ مصادر میں سے نہیں ہے بھائی ہم جلاء العیون کو نہیں مانتے حسن اللہ یاری صاحب آپ تکرار نہ کریں ہمیں پتہ چل رہا ہے او بھائی کہہ رہے سوال کا جواب ہو گیا جی سب پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہاں پہ جواب ہو گیا بس سر میں نے کہا نہ آپ کو ناٹ ایکسپٹڈ بائی یو ٹھیک ہے بسم اللہ کنٹینیو کریں ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا وہ مصادر نہیں ہے آگے بڑھنے دے کنٹینیو کرنے دے ٹھیک ہے وہ آپ نے کہا وہ مصادر میں سے نہیں اوکے پلیز آپ آگے جانے دیں طارق محمود صاحب اس بندے نے ڈسٹرب کرنا ہے بس چھوڑیں اس کو نہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے آگے چلیں نہیں کرتے جناب محترم ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی توہین کی نیت سے کیا جائے یا نافرمانی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل گناہ ہے وہ معصیت ہے اگر نافرمانی کا ارادہ نہ ہو گستاخی اور توہین کا ارادہ نہ ہو بس ظاہر جس کو صرف اہل محبت ہی سمجھتے ہیں اس پر آپ چند مثالیں سماعت فرمائیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 6 یہ شیعہ کی تفسیر ہے یہ تو ان کی مطلب کہ معتبر کی تفسیر ہے نا تفسیر صافی جلد نمبر 6 سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے یہ مکمل واقعہ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 3000 سوال کیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے 3100 سننے دیں نا سر سننے دیں آپ کو پسند نہ آئے سننے دیں ان کا ٹائم چل رہا ہے جی جی 3184 حدیث نمبر ہے یا سبحان اللہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی چائے نہیں پی رہے علامہ صاحب آپ چائے نہیں پی آپ جناب طارق محمود صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا دشمن سامنے ہے کفار معاہدہ ہو رہا ہے دشمن سامنے ہے دشمن کے سامنے جب کہا جاتا ہے چاہے ناگوار ہی کیوں نہ ہو عمل کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کیا کہہ رہا ہے عذاب کا دے یار چپ دے کر تو بھائی صاحب اگر سوال سمجھ نہیں آئی دوبارہ سوال دوہرا دیں
آپ چپ کر بھائی- یار بند. پلیز سوال نہ درائے بھائی وہ کہتے جواب نہیں آتا بھائی، چلا جاؤ، جواب نہیں آتا. میں دھوئیں کر دینے نے تورے دھوئیں دھواں آپ کے ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا. تو شروع ہوئی تو یہ چلو جواب دے دو بھائی، جواب دے دو، جتنا ٹائم مرضی لے لو، جواب دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلام کے مولا مسائل کا علی تو جڑ نہیں روئے یہی ہے. نا، مولا علی تو نہیں روئے، مولا علی تو نہیں روئے. اگر روئے ہیں تو ان کی حدیث دکھاؤ. چپ کریں خادم صاحب، جواب یہی ہے. چپ کریں. بالکل میں خاموش ہوں. بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایسے فضول باتیں نہ کریں، جواب دے دیں. میں خاموش، میں وعدہ کرتا ہوں خاموش. یہ جواب دے دیں. مولا علی سے واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ فضول ہے. سوال کا جواب دے دو نا، سوال جو کیا ہے نا سوال سے مرتبط پلیز بات کرو، سوال سے مرتبط پلیز مولا جواب علی دے دو. کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے سامنے فرمایا اس کو حذف کر دو، کاٹ دو. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ. راوی نے بیان کیا، یعنی آگے باقی آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، علی میں نے جب آپ کو کہا تھا تو آپ نے وہاں پہ یہ کیوں نہیں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت تھی، میں اس لیے نہیں کاٹا. بات سمجھیے کہ نہیں؟ وہاں پہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، توہین کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ محبت ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاٹو، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کاٹوں گا. تو یہ توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین محبت ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے، تکلیف میں ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، ہمیں کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو جلاء العیون کی میں عبارت دکھا چکا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں. اس کے بعد دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا، جگایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جانیں جو ہیں یہ رب کے قبضہ میں ہیں، اور رب جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جگا دے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ صاحب ایک منٹ بھائی، طارق صاحب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، انٹرپٹ نہیں کر رہے بھائی، وہ جو مرضی کہہ دیں. اللہ کے سوال سے کیا ربط ہے اس کا بھائی؟ میں تک گیا، میں نے سوال دہراتے پلیز یار آپ اپنا ذمہ داری بچا لاؤ نا. آپ بتاؤ نا اس کو منظور کرو کہ سوال کا کوشچن کا جواب دے دے پلیز. آپ ثابت مخالفت نکالی ہے نا حسبنا کتاب اللہ سے، وہاں سے حسبنا کتاب اللہ سے آپ نے مخالفت نکالی ہے نا. میں مخالفت کی مثالیں دے رہا ہوں. اگر توہین کا ارادہ نہ ہو تو وہ کفر یا گناہ نہیں ہوتا. اور توہین کی سوال میں نے نہیں کیا بھائی، میں نے توہین کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا. چکرا گئے ہیں او بھائی صاحب میں نے توہین کے متعلق سوال تھا ہی نہیں بھائی. توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ شیخ صاحب سوال آپ بھول گئے. سوال یہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو کیا تھا امتحاناً کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور عمر کے قول پہ بھی آ گئے. سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس پھر کیوں رو کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. یہ میں آپ سے میں نہیں کر رہا ہوں توہین کا، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ توہین کا میں نے پوچھا ہے، میں نے یہ آپ کے اس بات کو جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار جھوٹ باندھا ہے. مخالفت کی مثالیں نہ دوں آپ کو. نہیں علامہ صاحب آپ نے ویسے وہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے برا نہ منائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت جابر کی شہادت کے انہوں نے مخالفت کی، پھر حضرت ام المومنین جو لکھوانا چاہتی تھی ان کا بھی اعتراض کیا. تیسرا ایک اور پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنا چاہیے تھا. تو یہ تین آپ نے کہا تھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق درمیان میں آڑے آ گئے اور اس وجہ سے تو وہ یہ ان کے دفاع میں دے رہے ہیں. بالکل یہ ان کے سوال دیکھیں، ان کا جواب یہ کسی اور مسئلے کی طرف کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی امتحان کے طور پہ پوچھا تھا، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود تھے. جابر شاہد ہے، عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شاہد تھیں. یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موقف کی تائید کی ہے. مولا علی کہتا نہیں لکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا.
اچھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا کچھ ہے آپ کے پاس جواب؟ تو عبداللہ بن عباس کا جواب دینا کہ وہ کیوں رو رہے تھے، وہ پاگل تھے؟ عبداللہ بن عباس رو رہے تھے، مولا علی نہیں رو رہے تھے، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں رو رہے تھے؟ کس روایت میں کہا کہ وہ نہیں رو رہے تھے؟ ہاں مولا علی تو نہیں روئے؟ یہی جواب ہوا بھائی کہ مولا علی نہیں روئے؟ کہ کہاں پہ لکھا کہ نہیں روئے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا حضرت، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح خلط میں بات نہ کریں. اوکے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اختتام کریں بھائی طارق بھائی. اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو اگر ادھر حافظ صاحب آئندہ ادھر آئے نا، اردو کتابوں سے ہم حوالہ نہ دیکھنا، فارسی کتابوں سے ابھی نہیں حوالہ لیں گے. کتابیں دیں گے تو مصادر سے، مصادر پہلے چیک کرو مصادر کس کو بولتے ہیں. تھینک یو سر. میں نے نہیں کیا. جو اردو میں کتابیں شیعہ کتابیں ہیں، ہم وہ حوالے نہیں مانتے بھائی، اردو کتابوں کے نہیں مانتے. یہاں پہ علمی گفتگو ہے. اگر عربی نہیں پڑھنا آتا، عوام کی رسائی ہے یہاں پہ، رسائی ہے عوام کی. بھائی ہم ان کتابوں مصادر کے علاوہ دوسرے کتابوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مصادر پہ جیسے میں آپ کے کتابوں سے مصادر سے نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ مصادر. آپ کو بھی مصادر سے نقل کرنا چاہیے. پہلی بات آپ کو بتا دیں آئندہ کے لیے، اگر کبھی ادھر آئے تو ٹھیک ہے نا. ادھر اردو کتابوں سے ہم نہیں مانتے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی دے. بھائی صاحب ہم تو تک گئے سوال کرتے کرتے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، کس کتاب میں لکھا ہے پہلے دکھاؤ کہ نہیں لکھانا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایسے مذاق میں امتحان لیا تھا. کس کتاب میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کسی روایت میں تو ہے نہیں، تو یہ آپ کو جھوٹ ثابت ہو گیا.